बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अर्श के बारे में बात करेंगे कि अर्श कितना बड़ा है। क्या अर्श से बड़ी कोई मखलूक है? क्या अल्लाह ताला की ज़ात अर्श मुअल्ला पर मौजूद है? क्या अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ, चेहरा और पाँव हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि मखलूक में सबसे अजीम और बड़ी मखलूक रहमान का अर्श है। अल्लाह ताला ने अर्श की अजमत को बयान किया है और अर्श की लंबाई और चौड़ाई को सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। जैसा कि कुरान मजीद में फरमाया गया, ज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हुवा खालिकु कुल्ली शैइन। ये है अल्लाह तुम्हारा रब, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही हर चीज़ का खालिक है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर अपने आप को अर्श का परवरदिगार बयान किया है। जैसा कि कुरान में इरशाद है, रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह अर्श अज़ीम का परवरदिगार है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने अर्श की मलकियत को बयान करते हुए फरमाया, रफ़ीउद दरजाती ज़ुल अर्श। वो बुलंद दर्जों वाला और अर्श का मालिक है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अर्श अज़ीम का मालिक है, जो कि तमाम मखलूक़ात से ऊंचा और बेमिसाल है। अल्लाह ताला ने अर्श का मुकाम और मर्तबा बढ़ाने के लिए उसे अपनी निस्बत भी अता की और फरमाया, ज़ुल अर्शल मजीद। अल्लाह अर्श वाला और बुजुर्गी वाला है। जहाँ तक सवाल है कि अल्लाह ताला ने अर्श को कब पैदा किया, तो याद रखें कि अल्लाह ताला ने उसे आसमानों और ज़मीन से पहले पैदा किया था। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, वही तो है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे काम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला पहले था और उससे पहले कोई चीज़ नहीं थी। अल्लाह का अर्श पानी पर था, फिर अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और हर चीज़ को लौहे महफूज में लिख दिया। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कलम को जिस वक्त पैदा किया तो सबसे पहले उसे तकदीर लिखने का हुक्म दिया। अर्श उससे भी पहले पैदा हो चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले सभी मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी थी और उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अर्श एक गैबी चीज़ है, यानी हम उसे इस दुनिया में नहीं देख सकते। हालांकि अल्लाह ताला ने हमें उसकी कुछ सिफ़ात के बारे में बताया है, ताकि अल्लाह पर हमारा ईमान पुख्ता हो और ये बात हमारी समझ में अच्छी तरह बैठ जाए कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बुलंद है। रिवायत बताती है कि अर्श इलाही पूरे जहान पर कूबे की तरह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श को इसी तरह बयान किया और फरमाया, बेशक अल्लाह का अर्श आसमानों के ऊपर ऐसे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों से कूबे की तरह इशारा किया। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि अर्श के पाए और पहलू भी हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग क़यामत के दिन मदहोश होंगे और सबसे पहले मुझसे ज़मीन फटेगी। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग मदहोश होंगे और सबसे पहले मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन से उठाया जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम अर्श का एक पाया थामे खड़े होंगे। अब मालूम नहीं कि वो भी मदहोश हुए थे या पहले दुनिया में तजल्ली के वक्त आने वाली बेहोशी की वजह से हिसाब बराबर हो गया। इसी हदीस में और भी अल्फाज हैं कि मूसा अर्श के पहलू को पकड़े हुए होंगे और ये अल्फाज सिर्फ बुखारी में है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि बयान हुआ है कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से पहले अर्श पानी पर था, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, और उसका अर्श पानी पर था और तख्लीक के बाद से लेकर अब तक अर्श पानी पर ही है। इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह का अर्श पानी पर है और अल्लाह अर्श से ऊपर है, तुम्हारा कोई भी काम उससे छुपा नहीं। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि अर्श सबसे ऊंचा और बुलंद है
یہ تمام مخلوقات کے لیے چھت کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو خاص اہمیت دی ہے اور اس سے زیادہ قریب اللہ کے پاس کوئی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے، اسی لیے اس کے پاس بھی صرف پاک چیزیں ہی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کر کے اسے اپنی تمام مخلوق سے الگ اور سب سے اونچا بنایا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عرش تمام مخلوق کے لیے چھت ہے۔ سارے آسمان، زمین، ان کے بیچ کی چیزیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب عرش کے نیچے ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت اور علم کے دائرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے اور وہی ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بزرگی سے نوازا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے ذو العرش المجید، یعنی وہ عرش کی بزرگی کا مالک ہے۔ پیارے دوستوں، عرش کی بزرگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا اور بلند ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے اور یہ بے حد مکرم یعنی سمانت ہے۔ اس میں کئی خوبیاں ہیں اور مخلوقات میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اس کا نظارہ اور اس کی شکل بے حد دلکش ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس بہت بلند ہے، اللہ وہ سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا پروردگار ہے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں کہ عرش سب سے وزنی مخلوق ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت گزرے تو سیدہ جویریہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت واپس آئے تو تب بھی سیدہ جویریہ وہیں بیٹھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ اس وقت سے اسی حالت میں بیٹھی ہیں جس حالت پر میں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 جملے 3 بار کہے ہیں، اگر انہیں اب تک کیے ہوئے تمہارے اذکار سے تولا جائے تو میرے جملے تمہارے اذکار سے وزنی ہو جائیں گے۔ وہ 4 کلمے یہ ہیں: نمبر 1، سبحان اللہ و بحمدہ، نمبر 2، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ، نمبر 3، و مداد کلماتہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرش کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیں کہ عرش کے سامنے عظمت والی کرسی ہے اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کرسی عرش کا زینہ ہے۔ کرسی آسمانوں اور زمین سے بڑی ہونے کے باوجود عرش کے سامنے ایسے ہیں جیسے کوئی لوہے کا کڑا کھلے میدان میں پڑا ہو۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 بہت بڑے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، ثنا اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، عرش اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، نیز ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کرے، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پیارے دوستوں، معلوم ہوا کہ عرش کے آس پاس موجود فرشتوں کا کام صرف ذکر اور دعا کرنا ہے۔ اسی بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اور تو فرشتوں کو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کے لیے عرش کا پروردگار ہونا ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے، جیسا کہ فرمایا، اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جھوٹے الزاموں سے وہ پوری طرح پاک ہیں اور وہ عرش کا خالق ہے، جیسا کہ فرمایا، سبحان ربی سماواتی والارض رب العرش اما یاسفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا پروردگار اور عرش کا رب،
ان کی بیان کی ہوئی باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا تذکرہ اور عرش کے خالق ہونے کا تذکرہ بار بار فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں کثرت سے وسیلہ دیتے کہ اللہ عرش کا پروردگار ہے، اور یہ فرماتے ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والرب الارض والرب العرش الکریم۔ آپ نے غور کیا کہ ان کلمات میں اللہ رب العزت کے عرش کا ذکر 2 بار ہوا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں اللہ رب العزت کی تعریف ان کلمات کے ساتھ کرتے تھے، اور ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ رشتہ داری عرش کے ساتھ چمٹ کر کہتی ہے: جو مجھے جوڑے اللہ سے جوڑ دے، اور جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے۔ ایک اور روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پورا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک لکھاوٹ یعنی نوشتہ تیار کیا جو اللہ کے پاس عرش پر موجود ہے، جس میں لکھا ہے: میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ پیارے دوستوں، اسی طرح ایک روایت ہے کہ سورج روزانہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے۔ یہ غالب اور علم رکھنے والے کے اندازے کے مطابق ہوتا ہے، یہی مطلب ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ پیارے دوستوں، ایک روایت یہ بھی آتا ہے کہ رحمان کا عرش ایک عظیم صحابی کے وفات پر لرز اٹھا تھا، جن کو اسلام قبول کیے ہوئے صرف 6 سال ہی گزرے تھے، لیکن ان کی قوم کے تمام لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کی عمر صرف 37 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ پیارے دوستوں، آپ عرش معلیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ان روایتوں میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا تذکرہ الگ الگ انداز میں کیا گیا ہے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ کل مخلوقات کے ختم ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے عرش کو خاصیت دی کہ وہ بچا رہے گا، یعنی عرش ان مخلوقات میں شامل نہیں ہے جنہیں قیامت کے دن ختم کر دیا جائے گا۔ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ عرش ختم نہیں ہوگا۔ اس بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: عرش اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں نہیں ہے جو 6 دن میں پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عرش کو نہ ختم کرے گا اور نہ اسے نشٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ مشہور محدثین بھی قرآن مجید کی طرح اس بات کو کلیئر کرتے ہیں کہ عرش بچا رہے گا۔ پیارے دوستوں، روایت بتاتی ہے کہ آخرت کے دن عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کے بیچ فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے: اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب لوگ انبیاء اکرام سے شفاعت یعنی سفارش طلب کریں گے تو سبھی انبیاء اکرام قیامت کے دن کی سختی اور مشکل کی وجہ سے شفاعت کرنے سے منع کر دیں گے۔ پھر لوگ سید الخلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: وہ میرے پاس آئیں گے، پھر میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، پھر کہا جائے گا: محمد سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، جو آپ مانگیں گے وہ دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب محشر میں لوگوں کی تکلیف بڑھ جائے گی اور سورج سر کے 1 میل قریب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جیسا کہ ایک روایت میں
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब करेगा उस दिन जब उसके साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। पहला नंबर आदिल हुक्मरान, दूसरा नंबर वो नौजवान जो अपने परवरदिगार की इबादत में परवान चढ़े, तीसरा नंबर वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा हो, चौथा नंबर 2 ऐसे लोग जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते हों, वहीं पर मिले और वहीं जुदा हों, पांचवा नंबर वो शख्स जिसे कोई खूबसूरत और सजा धजा हुआ औरत बुराई करने के लिए कहे लेकिन वो कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ, छठा नंबर वो शख्स जो सदका करते हुए इतना गुप्त तरीका अपनाए कि बाएं हाथ को भी पता ना चले कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया, सातवां नंबर वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है फिर उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक और हदीस में है कि अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करने वाले अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। इसके अलावा रिवायत के मुताबिक जन्नत के अलग अलग दर्जे हैं जिनमें सबसे ऊंचा दर्जा जन्नतुल फिरदौस है और उसकी छत रहमान का अर्श है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब भी तुम अल्लाह से कुछ मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन और सबसे ऊंची जन्नत है और उसी से जन्नत की नहरें फूटती है और उसकी छत पर रहमान का अर्श है। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर अल्लाह का अर्श इतना बड़ा और अजीम है तो फिर अल्लाह की ज़ात उससे भी बड़ी और अजीम है। वो हर चीज़ को अपने घेरे में रखता है, उसे कोई चीज़ अपनी पकड़ में नहीं ला सकती। वो हर चीज़ पर गालिब है और उस पर कोई चीज़ गालिब नहीं। वो इतना खुफिया है कि मखलूक तक उसकी रसाई नहीं हो सकती। मखलूक की शान दरअसल अल्लाह की अजमत और किबरियाई की गवाही है, जबकि मखलूक की असल अजमत अल्लाह की शान और शौकत की दलील है। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप अल्लाह को पहचानना चाहते हैं तो उसकी मखलूक पर गौर करें। प्यारे दोस्तों, आपने अर्श के बारे में तो सुना ही और ये भी जाना कि ये अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक है। अब अगर हम आसमान के बारे में सोचें तो ये भी बहुत बड़ी मखलूक है जिसकी बड़ाई इंसान की समझ से बाहर है। आसमान में अल्लाह ने जो चांद, सूरज, सैयारे यानी ग्रह और कहकशां यानी आकाश गंगाएं बनाई है वो इतनी बड़ी है कि इंसान की अक्ल भी हैरान रह जाती है। फिर ये कि एक आसमान नहीं बल्कि 7 आसमान है। अब सोचिए 7वां आसमान कितना बड़ा होगा। क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? ये हमारे समझ से बहुत बाहर है। और फिर 7वें आसमान के ऊपर अल्लाह का अर्श है जो और भी बड़ा है। ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। ये अल्लाह की बड़ाई का एक साफ सबूत है, क्योंकि अल्लाह के अर्श से बड़ी कोई मखलूक नहीं और अल्लाह की ज़ात से बड़ी कोई ज़ात नहीं। इस हवाले से एक तफसील हदीस इस तरह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बैठे हुए थे कि अचानक बादल आ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम जानते हो ये क्या है? सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे से जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बादल ज़मीन को सैराब करने वाले होते हैं। अल्लाह ताला इन्हें उन लोगों की तरफ भेजते हैं जो उसका शुक्र अदा नहीं करते और उसे पुकारते नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम जानते हो तुम्हारे ऊपर क्या है? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने फिर कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रकी यानी ऊंची छत है जिससे हिफाजत की गई है और ये मौज की तरह है जो बगैर सुतून के हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे और उसके बीच कितना फासला है? सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने फिर कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे और उसके दरमियान 500 बरस की दूरी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या जानते हो इसके ऊपर क्या है? सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر 2 آسمان ہیں جن کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح 7 آسمان گنوائے اور کہا کہ ان کے بیچ برابر فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر عرش ہے اور وہ آسمان سے اتنا دور ہے جتنا زمین سے آسمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے نیچے کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے نیچے دوسری زمین ہے، پہلی زمین اور دوسری زمین کے درمیان 500 برس کی دوری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زمینیں گنوائی اور بتایا کہ ہر 2 کے بیچ اتنا ہی فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم لوگ نیچے زمین کی طرف رسی پھینکو گے تو وہ اللہ تک پہنچے گی۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وہی ہے سب سے پہلا اور سب سے آخری اور باہر اور اندر اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ پیارے دوستو، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اونچا ہونے کے بارے میں 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان اور کیفیت کے ساتھ عرش پر مستوی ہے اور یہ عظیم مخلوق یعنی عرش کا ایک خاص پہلو ہے، جیسا کہ ارشاد ہے رحمان عرش پر مستوی ہے۔ پیارے دوستوں، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ انہیں مکہ سے مسجد الاقصی تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے 7ویں آسمان تک اوپر اٹھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے قدموں کی آواز بھی سنی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر بلایا اور اپنی ملاقات سے مشرف فرمایا۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد الاقصی کا مقام اور مرتبہ کلیئر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے لیے اسے منتشر یعنی کیندر بنایا۔ وہیں سے آپ کا سفر معراج شروع ہوا۔ مسجد الاقصی کو انبیاء اکرام نے بنایا ہے اور یہ قبلہ اول ہے۔ یہ مسجد الحرام کے بعد بنائی جانے والی دنیا کی دوسری مسجد ہے۔ نیز مسجد الاقصی ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جہاں ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ یہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اکرام اور رسولوں کی امامت کرتے ہوئے نماز پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں اور اس کے ارد گرد خطے کو بابرکت بنایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مسجد اقصی جس کے آس پاس ہم نے برکت فرمائی۔ پیارے دوستوں، روایت بتاتی ہے بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے کے جانب پر لوگ محشر کے لیے جمع ہوں گے۔ پیارے دوستوں، جہاں تک سوال ہے کہ عرش کتنا بڑا ہے، تو عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ پاک نے اسے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے۔ عرش جنت کے اوپر ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کریم سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جو کہ اوسط بہشت اور اعلیٰ جنت ہے، اور اس کے اوپر عرش رحمان ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہے، یعنی جنت کی چھت عرش ہے۔ پیارے دوستوں، جہاں تک سوال ہے کہ عرش کس چیز سے بنا ہے، تو اس بارے میں الگ الگ رائے ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ نور سے بنا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ سبز زبرجد سے بنا ہوا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ سرخ یاقوت سے بنا ہے۔ امام ابراہیم بجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی حقیقت کا صحیح علم نہیں ہے، اس لیے اس بارے میں کسی طے کیے گئے مت پر چپ رہنا بہتر ہے۔ اس کے آکار اور روپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عرش گول نہیں ہے بلکہ یہ گنبد جیسا ہے، اور جنت کی چھت ہونے کے ساتھ ساتھ
تمام مخلوقات اور دنیا کے اوپر سایہ پھینکتا ہے۔ اس کے 4 کونے ہیں۔ زمین اور آسمان سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مستری پہلے دیواریں بناتا ہے اور پھر چھت ڈالتا ہے، لیکن اللہ نے پہلے چھت بنائی اور پھر دیواریں، کیونکہ اس نے زمین اور آسمان کو بنانے سے پہلے عرش کو بنایا، پھر ہوا کو پیدا فرمایا، اور اس کے پنکھوں کی کثرت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ پانی کو اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے، جبکہ پانی ہوا پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو عرش یا کرسی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ان دونوں کے بنانے سے پہلے بھی تھا، حالانکہ اس وقت کوئی مکان بھی نہیں تھا۔ پیارے دوستوں، جہاں تک سوال ہے کہ زمین اور آسمان سے پہلے عرش کہاں تھا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ اس وقت اللہ کریم کا عرش پانی پر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں عرش پر لٹکی ہوئی ہے۔ پہلا نمبر، رشتہ داری کہتی ہے، یا اللہ میں تیری وجہ سے ہوں، لہٰذا مجھے نہ توڑا جائے۔ دوسرا نمبر، امانت کہتی ہے، یا اللہ میں تیری وجہ سے ہوں، لہٰذا مجھ میں خیانت نہ کی جائے۔ تیسرا نمبر، نعمت کہتی ہے، یا الہی میں تیری طرف سے ہوں، لہٰذا میری ناشکری نہ کی جائے۔ پیارے دوستوں، یہ سمجھ میں آیا کہ عرش اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب سے بڑی چیزوں میں سے ہے۔ عرش کا روپ اور اس کی مہانتا اور شان کے بارے میں جو جانکاری دی گئی ہے وہ آپ نے دیکھی ہے۔ آخر میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی صفت خلقیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کے پاس صفات جلال یعنی شاندار گن اور جمال یعنی سندر گن ہیں۔ اس کی ذات، نام، صفات اور افعال سب پوری طرح سے پرفیکٹ ہے۔ اس کا کوئی برابری والا نہیں ہے، اور اس کی کوئی شکل یا اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کے خصوصی ناموں میں سے ایک خالق اور الخلاق ہے۔ خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت یعنی گن ہے جو کیول اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ کوئی بھی شخص یا مخلوق اس صفت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا ایک صاف اور اہم حقیقت ہے، اور اس حقیقت کی بنیاد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کرنے والوں پر اسی صفت کو حجت بنایا اور فرمایا، کیا انہیں عدم سے وجود دیا گیا ہے یا وہ اپنے آپ کو خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو میرا دل قریب تھا کہ وہ ہوا ہو جاتا۔ پیارے دوستوں، ہمارا پروردگار بلا نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، اور اس میں اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ پیارے دوستوں، دنیا بھر کے لوگ بھی کسی معمولی چیز کو پیدا کرنے کے لیے ایک جٹ ہو جائیں تو بھی وہ ایسا نہیں کر سکتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے سب اس کے لیے جمع ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ کسی بھی چیز کا وجود اس کی تخلیق کا خالق ہے۔ اس کی مخلوق بہت زیادہ اور بے حساب ہے۔ تخلیق میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ برکتوں والا ہے اور وہ سب سے بہترین خالق ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اور ازل سے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ جو بھی پیدا کرتا ہے اسے پوری مہارت سے بناتا ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے اور صحیح بناتا ہے۔ وہ صحیح انداز میں اس کا صحیح فیصلہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے۔ ساری مخلوق اس کی تدبیر اور فیصلوں کا مظہر ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کا صحیح حساب کیا۔ ہر مخلوق کا حساب اور مقصد اس کے بڑے حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور وہ پوری طرح سے فضول سے پاک ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟
پیارے دوستوں، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ہم نے آسمانوں، زمین اور ان کے بیچ کی چیزوں کو کھیل کھلواڑ کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ انہیں حقیقی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے رب کی گواہی دیتی ہے، اور ہر چیز اس بات کی گواہی ہے کہ وہ ایک ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کیا تم نے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور سجایا، اور اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی؟ ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں مضبوط پہاڑ رکھے، اس میں ہر طرح کی خوشبودار چیزیں اگائی۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے 7 آسمانوں اور زمین کی مثل جیسا دوسرا جہان پیدا کیا۔ اس کا حکم ان دونوں کے بیچ ہی آتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس نے سب کچھ اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہی اکیلا خالق ہے، باقی جو کچھ بھی ہے اس کی مخلوق ہے۔ مخلوق کے بارے میں سوچنے سے تذکیر اور عبرت ملتی ہے، اور اس سے اللہ کے خالق ہونے کا عزت بڑھتی ہے، اور ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات دن کی بدلتی صورت میں سمجھدار لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو ہر وقت کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہوئے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق پر سوچتے ہیں، پھر کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں پیدا کیا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو پیارے دوستوں، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔